अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगेनो चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, दीन दुनिया प्रोग्राम लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि हर जुमे को ये प्रोग्राम पेश किया जाता है और आप लोगों का इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत बेहतरीन फीडबैक हमें मौसूल हो रहा है। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखकर, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इस स्क्रीन पर आ रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें सवालात भेज सकते हैं जिनके जवाबात हम मुफ्ती साहब से लेकर आप तक पहुंचाएंगे। आज का प्रोग्राम हमारा औलाद के हुकूक के हवाले से है। तो जैसे कि आपके इल्म में है कि औलाद के हुकूक जो है अल्लाह ताला ने भी दिए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारे इरशादात फरमाए हैं कि औलाद की तरबियत किस तरह करनी चाहिए और उनके हुकूक क्या होते हैं। इसके साथ ही मैं मुफ्ती साहब से इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा। और मुफ्ती साहब, पहला हमारा सवाल है कि अल्लाह ताला ने मर्द को घर का सरबराह बनाया है, तो एक सरबराह होने के नाते से उस घर के सरबराह की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जज़ाकल्लाह ज़ैन भाई, मैं समझता हूँ कि आज के हालात व वाक़यात के पेश नज़र आपने बहुत ही प्यारे मौजू का इंतख़ाब किया है कि औलाद के क्या हकूक़ हैं, उनकी तालीम व तरबियत के हवाले से कुरान क्या कहता है, हदीस क्या फरमाती है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब लोगों के पास इल्म होगा, किसी भी मसले को सुलझाने के लिए पहले उसका इल्म होना ज़रूरी है। जब अमल तो तभी इंसान कर सकेगा जब उसके मुतालिक बंदे के पास इल्म होगा। जब लोगों को इल्म होगा कि हमारे ऊपर क्या औलाद के हकूक़ बनते हैं, तभी अमल करेंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता करे और इसको सुनकर समझने अमल करने की भी अल्लाह हमें सआदत नसीब फरमाए। पहला सवाल आपने इरशाद फरमाया कि बहैसियत सरबराह होने के मर्द पर अपने घर वालों के मुतालिक क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो हुक्म हदीस पाक के मुताबिक जो है, मर्द अपने तमाम घर वालों पर निगरान मुकर्रर है। मर्द अपने तमाम घर वालों का निगरान है, उसके मुतालिक बाज़ पुरस की जाएगी। इसी तरह औरत अपने बच्चों पर निगरान मुकर्रर है। हुक्म हदीस शरीफ के मुताबिक मर्द भी निगरान है, औरत भी निगरान है। अच्छा, मर्द की निगरानी का मतलब क्या है? मर्द की निगरानी का मतलब यह है कि मर्द अपने तमाम बच्चों का, अपनी अहलिया का कफ़ील है, उनकी तमाम तर ज़रूरियात का कफ़ील है। उसको चाहिए कि उनको ना नफ़का मुहैया करे, खाना पीना, ग़िज़ा, उनके लिए मकान, रिहाइश वग़ैरह, ये तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, ये मर्द के ऊपर लाजिम है कि उन्हें फ़राहम करे। ये उसकी निगरानी में आता है। इसी तरह से मर्द पर लाजिम है कि उन्हें तालीम व तरबियत दिलाए, उनको अच्छी तालीम दिलाए, तरबियत का ख़्याल करे और घर के अंदर कुरान और सुन्नत का माहौल रखे। घर के अंदर बेहूदगी, बेपर्दगी, इसी तरह फ़िल्में, ड्रामे और गैर शरई जितना माहौल है उसको ख़त्म करे। ख़ुद भी अल्लाह रसूल की इताअत करे और घर में दूसरों को भी पाबंद करे। ख़ुद भी नमाज़ पढ़े, अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाए। ख़ुद भी हलाल खाए और अपने घर वालों को भी हलाल खिलाने की कोशिश करे। और ये मर्द के ऊपर लाजिम है कि तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी की के हवाले से अपने घर वालों का ख्याल करे, उनकी आखिरत का भी ख्याल करे, दुनिया भी संवारने की कोशिश करे और अपने घर वालों की आखिरत का भी ख्याल रखे। इसी तरह औरत किस तरह निगरान है? औरत की निगरानी का ज़ैन भाई मतलब ये है कि औरत अपने तमाम बच्चों पर निगरान है। बच्चे का हक़ है कि 2 सालों से दूध पिलाया जाए, अपने बच्चों को दूध पिलाए, उनकी तालीम का ख्याल रखे, रिहाइश का ख्याल करे, सफाई सुथराई का ख्याल करे। इसी तरह से उनके मतलब सोने का, जागने का, उनके जो भी मामलात हैं, ये औरत की ज़िम्मेदारी की उस पर नज़र रखनी चाहिए। और जो भी इसमें परेशानी हो, जो भी मसाइल हों, अपने खामन को आगाही देनी चाहिए। यानी दोनों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि मर्द और औरत एक गाड़ी के पहिए। बिल्कुल। तो इसलिए उन दोनों को साथ लेके चलना है, घर के माहौल को। और मैं समझता हूँ कि अगर अपने घर को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालेंगे, अपने माहौल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि यही वो औलाद है जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि मरने के बाद सदका जारिया बनती है। इंसान तो मज़ार में अपनी कब्र में आराम कर रहा होता है, लेकिन उसके दर्जात बढ़ रहे होते हैं। क्यों? वजह यही है कि पीछे नेक औलाद छोड़ के इंसान इंतकाल करता है, तो वो यही नेक औलाद उनके लिए सदका जारिया बनती है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब, औलाद की तरबियत और हुकूक के हवाले से शरई रहनुमाई फरमा दें कुछ हमारी। माशाल्लाह, औलाद के हकूक़ तो काफ़ी हैं ज़ैन भाई, और तरबियत का मौजू भी बड़ा वसी है मैं समझता हूँ। लेकिन चंद बातें ज़रूरी जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि औलाद जब पैदा हो, हकूक़ के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, तो उसके कान में अज़ान दी जाए। कान में, यही उसका हक़ है कि कान में, दाएँ कान में अज़ान और बाएँ कान में इकामत कही जाए।
اور بہتر ہے کہ 3 مرتبہ اذان اور 3 مرتبہ اقامت کہی جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح اس کا جو ہے اچھا نام رکھا جائے، اور اس سے پہلے ایک تہنیک بولتے ہیں، کوئی میٹھی چیز ہو نا، کوئی کھجور وغیرہ یا کوئی میٹھی چیز ہلکی سی اس کے تالوں پہ لگا دینی چاہیے، یہ بھی مطلب ثابت ہے سنت سے۔ اسی طرح اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے، بچے کا اچھا نام رکھنا یہ اس کے حقوق میں شامل ہے۔ بچے کا ایسا پیارا نام ہو کہ جو بتاتے ہوئے کسی کو آر محسوس نہ کرے، کوئی بھی اچھا نام ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو انبیاء کرام کے نام ہیں، صحابہ کرام کے نام ہیں، اہل بیت اطہار کے نام ہیں، بزرگان دین کے نام، ان سے نسبت رکھنی چاہیے تاکہ برکت بھی نصیب ہوتی رہے۔ اور اس میں جو بھی نام آپ رکھیں نا، تو نام سے پہلے محمد لازمی لگائیں، اصل نام بچے کا محمد ہی رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پکارنے کے لیے دوسرا نام رکھنا چاہیے، مثال کے طور پر محمد خالد، اب بچے کا نام محمد ہے لیکن پکارنے کے لیے ہم نے خالد رکھ دیا ہے۔ اسی طرح محمد عمران، اب بچے کا نام محمد ہے لیکن پکارنے کے لیے عمران رکھا ہوا ہے، تاکہ اگر کبھی بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ محمد نے ایسا کام کر ڈالا۔ اس نام کی تحفیظ کے لیے، اس نام کے تحفظ اور تقدس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پکارنے کے لیے نام دوسرا ہونا چاہیے۔ ویسے محمد نام بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی بڑی برکتیں آئی ہیں۔ کنز العمال شریف کی حدیث ہے، کنز العمال شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے نبی پاک کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا نبی پاک کی محبت میں، تو قیامت کے دن دونوں داخل جنت کر دیے جائیں گے۔ اور جس گھر میں محمد ہوتا ہے، محمد نام کا کوئی شخص ہوتا ہے، یا جس دسترخوان پہ محمد نام کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے۔ حتیٰ کہ مشاورت میں محمد نام کے بچوں کو شامل کرنے کا حکم ہے، یعنی جو شخص بھی محمد نام بچے کا رکھے گا، اللہ پاک اس کے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے گا۔ تو محمد نام رکھنا چاہیے بچے کا، اس کے ساتھ پکارنے کے لیے محمد داؤد، سلیمان، عمران، خالد، نعیم، جو آپ چاہیں نام اس کے ساتھ اچھا نام تجویز کریں، صحابہ کرام کے نام سے لیں۔ اسی طرح بچے کو اچھی تعلیم دلوانی چاہیے، حق ہے اس کا، استطاعت کے مطابق جو استطاعت ہے آپ اس کو اچھی تعلیم دلائیں، اس کی اچھی تربیت کریں، جو میں نے شروع میں چند باتیں عرض کی ہیں۔ اسی طرح سے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سکھائیں۔ اچھا، جب بچہ کچھ بولنے کے قابل ہو جائے تو بجائے اسے ماما، ٹاٹا، پاپا سکھانے کے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کا نام سکھائیں، بے شک اسے اللہ اور اس کے رسول کا نام سکھائیں، کلمہ سکھائیں، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے جب بچہ باشعور ہو جائے تو اسے نماز سکھائیں، بے شک نماز سکھائیں۔ اور یہ بھی اس کے حقوق اور تربیت میں آتی ہے یہ بات کہ جب بچہ، حضور نے فرمایا کہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے مار کے پڑھاؤ اسے، مار کے پڑھانے کا حکم ہمیں حضور نے دیا ہے۔ نماز سکھائے، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے۔ اسی طرح سے جب بچہ جو ہے بالغ ہو جائے، عمر بلوغت کو پہنچ جائے، تو اچھی جگہ پہ اس کا نکاح کر دینا چاہیے، یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تربیت کا انداز میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ تربیت جو ہے وہ قرآن و سنت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کی آخرت سنوار رہے ہیں۔ اور اس کا موضوع بڑا، اس کا مضمون وسیع ہے، یعنی جس چیز سے شریعت نے روکا ہے ہم خود بھی رکیں اور اپنے بچوں کو بھی روکنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمارے اوپر بہت زیادہ لازم ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق جیسے نبی پاک نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ویسے خود بھی گزاریں، اپنی اولاد کو بھی گزارنے کا حکم دیں، خود بھی سچ بولیں، بچوں کو بھی سچ بولنے کی تلقین کریں۔ اور اس میں ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے اگر ہم کسی کے لیے نمونہ بن رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں۔ میں نماز پڑھتا نہیں، میں اپنے بچے کو نماز کے لیے کہہ رہا ہوں، عمل کرے گا۔ بالکل میں صاف ستھرا رہتا نہیں، اپنے بچے کو صفائی ستھرائی کی تلقین کر رہا ہوں، اچھا لگے گا؟ میرا گھر دروازے کی بیل بجتی ہے، میں خود اپنے بچے کو کہہ رہا ہوں ابو گھر پہ نہیں۔ بالکل بے شک۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں، چلو وہ جز وقتی کہہ بھی دے گا لیکن بچہ اسے کیا اثر لے گا؟ کیا وہ سدھر جائے گا؟ کل وہ کیا سچ بول لے گا؟ ایسے پھر کل ہم اس کو ڈانٹیں گے، عزت نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، کیا ہم نے بویا کیا ہے، جس کے مطلب ہم نے کاشت کیا کیا؟ جو چیز ہم کاشت کریں گے وہی ہمارے لیے سرمایہ ہوگا۔ بے شک۔ مفتی صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا لڑکی اور لڑکے کی تعلیم میں کوئی تخصیص ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے ہی فرمایا ہے کہ علم حاصل کریں؟ جی بالکل، دیکھیں نا جی، اسلام تو یہی حکم دیتا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو تعلیم دلوائی جائے، دنیاوی بھی اور دینی بھی، دونوں تعلیمات کا اسلام حکم دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے لوگ ہمارے ہاں بچیوں کو محروم کر دیں، بالکل بالکل، بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ یہ اس کے حقوق میں سے ہے کہ بچوں کو بھی تعلیم دلوائی جائے، بچیوں کو بھی تعلیم دلوائی، دین کی تعلیم بھی ضروری ہے، جو ضرورت کا علم ہے وہ تو لازمی آپ نے دلوانا ہے۔ اور اسی طرح سے بچیوں کو بھی تعلیم دلوانی چاہیے، دنیاوی بھی اور دینی بھی، یہ تعلیم اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، تربیت کے حوالے سے بات میں اور بھی زین بھائی آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تربیت اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے بچہ دنیا میں آتا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ تربیت کا دور زمانہ حمل سے شروع ہو جاتا ہے،
جب بچہ اپنے ماں کے شکم میں آتا ہے تربیت اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہیں تو اس کو اچھی اچھی تصویریں دکھائی جاتی ہیں. بے شک. کیوں دکھائی جاتی ہیں؟ کہ وہ چیزیں اثر کریں گی بچے کے اوپر. اچھا اب اگر ماں دیکھیں نا، ماں اللہ اللہ کرنے والی ہوگی، قرآن پڑھنے والی ہوگی، نیک کردار با کردار ہوگی، تو یہ چیز بچے کی عادات و صفات میں شامل ہوگی. بے شک. بچے کی عادات و صفات میں شامل ہوگی. اگر ماں تسبیح پڑھنے والی ہوگی، ماں اللہ کا ذکر کرنے والی ہوگی، قرآن و سنت کی پابند ہوگی، متقی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ بچہ بھی دنیا میں آ کر تسبیح پکڑ لے گا. بے شک. اگر ماں فلمیں ڈرامے دیکھے گی، گانے باجے سنے گی، تو بچہ تسبیح نہیں بلکہ گٹار پکڑ لے گا. بے شک. تو یعنی جو بھی ماں کا کردار ہے نا، یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے بچے کے حوالے سے. اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا بالکل. کہ جب وہ تشریف لائے دنیا میں تو اس استاد کے پاس اپنے آپ کے والد گرامی یا جو بھی تھے ان کو پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے اپنے ساتھ. انہوں نے استاد نے کہا کہ بیٹا مجھے قرآن پاک پڑھ کے سنائیے. انہوں نے اعوذ باللہ پڑھائی، بسم اللہ پڑھائی، اور الف با تا پڑھانے کی کوشش کی تو انہوں نے 14 پارے پڑھ کے سنا دی. یہ کرامت تھی. 14 پارے پڑھ کے سنا دی. حیران ہو گئے. اس نے کہا بیٹا یہ تو آپ نے کب یاد کی ہیں؟ آپ کی تو اتنی عمر نہیں ہے اور آپ کو کبھی پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، نہ مدرسے آتے جاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اتنے سپارے آپ نے کیسے یاد کر لی، کیسے حفظ کر لی؟ انہوں نے فرمایا کہ میری ماں والدہ محترمہ جو تھیں وہ 14 پاروں کی حافظہ تھیں، اور وہ مجھے لوری کے طور پہ وہ ہر وقت قرآن پاک کی 14 پاروں کی تلاوت کرتی رہتی تھی، اور میں اپنے پیٹ میں سماعت کرتا رہتا تھا. بس وہ پڑھتی رہتی تھی اور میں اپنے ماں کے شکم میں یاد کرتا رہتا تھا. تو اب اس بات سے آپ اندازہ کریں، اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ بچے کی تربیت کا جو معاملہ ہے وہ زمانہ حمل سے ہے. جی جب بچہ ماں کی شکم میں آ جائے اس وقت اسے دینی ماحول دیا جائے. کوئی کڑوی ایسی بات، کوئی غیر شرعی بات عورت نہ کرے، کوئی غلط چیز نہ دیکھے، اور اس کے ماحول بھی اس کے پاس آس پاس ایسا رکھنا چاہیے کہ گالم گلوچ وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق. مفتی صاحب میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا تھا کہ بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں، بہت مشکل ہوتے ہیں، وہ تو آپ نے فرما دیا کہ سہل نام ہونے چاہیے، لیکن ناموں کا کتنا اثر ہوتا ہے بچوں کی شخصیت پر؟ کیا ناموں کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بھاری نام تھا ہم نے چینج کر دیا. جی نام کے بالکل اثرات ہوتے ہیں. یہ بات بھی مطلب ہے کہ ثابت ہے، اور بزرگان دینی بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جیسا آپ نام رکھیں گے وہ بھی بچے کی عادات و صفات پر اثر ڈالے، اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے. اس لیے اچھا نام رکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء کرام کے نام ہیں، انبیاء کرام کے نام ہیں، اولیاء کرام کے نام ہیں، ان میں کوئی بھاری پن نہیں. ہم نے کوئی ایسا نام رکھ دیا کہ جو کہیں مطلب ہے کہ کسی صحابی، کسی اللہ کے ولی، کسی نبی سے ثابت نہیں، کو اپنی طرف سے من گھڑت نام آج کل نکل کے آ رہے ہیں. جی بالکل. تو وہ تو بھاری پن ہو سکتا ہے. لیکن میرا یہ دین ایمان اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ ہم اگر بچے کا نام انبیاء کرام کے ناموں پر رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام اہل بیت کے ناموں پر رکھ رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے بھاری پڑ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. نام تو محمد ہی آپ نے رکھنا ہے. پکارنے کے لیے اچھا سا نام آپ رکھ دیں، علماء سے مشورہ کر لیں، کوئی بھاری پن اس میں نہیں ہوتا. ہاں کچھ غلط نام رکھ دیا گیا، کچھ غلط سنایا نام رکھ دیا گیا تو پھر زہر سے معنی بھی نہیں بنتے، معنی بھی غلط بنتے. ایک ہمارے استاد نے واقعہ سنایا تھا کہ کسی عورت نے کہیں کسی مقام پہ عزازیل کا لفظ پڑھا تھا. عزازیل یہ شیطان کا پرانا نام ہے. اس نے نام پڑھا، اس کو بڑا پسند آیا، بچے کا نام رکھ دیا. جب بچہ کچھ مطلب چلنے پھرنے قابل ہوا تو کسی عالم دین تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بلا کہ یہ کیسا نام رکھا؟ انہوں نے کہا کسی کتاب میں پڑھا تھا، بڑا پیارا لگا، یہ میں نے رکھ دیا. فرمایا یہ شیطان کا نام ہے، بدلو اس کو. اب اس طرح کے جو نام اگر ہم رکھ دیں گے نا الٹے سیدھے، تو پھر ظاہر سی بات یہ تو بھاری پڑنے ہے نا دنیا اور آخرت. بے شک بے شک بے شک. مفتی صاحب دین اسلام میں اولاد کے درمیان جو ہے برابری کا حکم ہے، تو اولاد میں برابری کس طرح رکھی جائے؟ کچھ شرعی لحاظ سے ارشاد فرما دیجیے. دین اسلام بالکل اولاد کے معاملے میں برابری کا حکم دیتا ہے. یکسانیت ہونی چاہیے ان کی تعلیم کے معاملے میں، جس طرح میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا. تعلیم کے معاملے میں برابری ہونی چاہیے، بچوں کو بھی تعلیم دلوائے، بچیوں کو بھی تعلیم دلوائے، اور اپنی استطاعت کے مطابق تمام بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم دلوائے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے 3 بچوں کو دنیاوی تعلیم اور ایک بچے کو خالی مدرسے میں ناظرہ پڑھا دیتے، خالی حفظ کروا دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ چیز اس کو مطلب تعلیم کے لحاظ سے پوری نہیں ہے اس کے لیے، اور یہ اس پر مطلب ضروری ہے کہ اس بچے کو دینی دنیاوی دونوں تعلیمات دلوائے. اور اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دینی تعلیم دلوائے، دنیاوی تعلیم سے بالکل محروم کر دیتے. نہیں، دنیاوی تعلیم بھی ضرورت کی، اور ضرورت کا دینی علم جو ہے وہ بچوں کا حق ہے، وہ تمام بچوں کو دلوانا چاہیے. تعلیم میں برابری ہونی چاہیے، رہن سہن میں برابری ہونی چاہیے.
اسی طرح سے تربیت میں برابری ہونی چاہیے، تمام بچوں کو ایک جیسا سمجھے۔ اچھا، اسی طرح سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک میں نے شریعت میں پڑھا ہے کہ بوسہ دینے میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ 3 بچے ہیں آپ کے، کسی کے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 3 کو بوسہ دیے تو چوتھے کو ڈھونڈ کے بوسہ دے۔ اور ایسا ماحول نہیں رکھنا چاہیے کہ 3 بچے مطلب یہ کہ سمجھیں کہ یہ ہمارے والد صاحب جو ہیں یہ چوتھے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، بالکل، یا چوتھا سمجھے 3 سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، میری تو پرواہ نہیں کرتا۔ نہیں، والدین کو ایسا ماحول نہیں رکھنا چاہیے۔ بے شک، اسی طرح تحفے تحائف میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ اگر مطلب 4 بچے ہیں، 3 کے لیے کپڑے خریدنے ہیں تو چوتھے کے لیے بھی خریدنے چاہیے، بالکل، اس کے لیے بھی شوز خریدنے چاہیے، گفٹ وغیرہ۔ تو تمام چیزوں میں جو ہے ہمیں دین کہتا ہے کہ ہمیں یکسانیت رکھنی چاہیے، برابری رکھنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یکسانیت جو ہے یہ بچوں کی بہتر تربیت کے لیے میں سمجھ بہت ہی کار فرما ہے، اور اس کے بہت ہی اچھے انداز ہوں گے، بہت ہی اچھے اثرات بچے پر جو ہے وہ پڑتے ہیں۔ کوئی اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر زندگی میں ایک اور چیز عرض کرتا چلوں، زندگی میں اگر بندہ جائیداد تقسیم کر رہا ہے، جی، بعض لوگ کر دیتے ہیں نا، اور زندگی میں جائیداد تقسیم کر رہا ہے تو اس میں برابر حصہ بچے اور بچیوں کو دینا چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ ہے شریعت کا۔ وہ بھی مال وراثت بنا ہی نہیں، وہ تو جائیداد ہے آپ کی، اب 1 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، تو بچے اور بچی کا حق برابر دینا چاہیے۔ آپ وصیت لکھ رہے ہیں، وصیت کے معاملات میں آپ مطلب ہے کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا پھر حق ہے وہ لازم آتا ہے، لیکن زندگی میں اگر آپ جائیداد تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں برابری ہونی چاہیے۔ مرنے کے بعد تو پھر عورت کا ایک حصہ مرد کا ڈبل ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ کسی دینداری کی بنیاد پہ آپ نے ایک بچے کو ترجیح دے دی، ایک بہت زیادہ متقی ہے، اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، اور آپ کا بہت زیادہ فرما بردار ہے، باقی بچوں کو آپ نے 2 لاکھ روپے دیے، اسے 2.5 لاکھ روپے دے دیے، اس دینداری کی بنیاد پہ یا وصیت میں آپ نے لکھا کہ چلو اس کو اتنا دے دیجیے گا، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، وگرنہ یہ کہ برابری رہنی چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایک مسئلہ وراثت کے حوالے سے بحث کرتا چلوں، مال وراثت اس وقت بنتا ہے جب مورث جو ہوتا ہے، والد یا جو بھی ہے، وہ دنیا سے انتقال کر جائے۔ لیکن اکثر میں نے ایسا دیکھا ہے، لوگ اپنے والد صاحب سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تیری وراثت میں سے حصہ چاہیے۔ ابھی باپ زندہ بیٹھے، مال وراثت بنے تھے، وراثت سے کیسے حصہ چاہیے؟ مال تو وراثت اس وقت بنے گا جب باپ دنیا سے رخصت ہوگا، وہ دنیا میں بیٹھا ہے، وہ جیسے چاہے اپنے مال کے ساتھ کر دے۔ تو ہر معاملے میں ہمیں برابری رکھنی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی اس گفتگو سے ایک سوال اور ابھر رہا ہے وہ میرے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی والد جو ہے اپنی زندگی میں وہ جو سگی اولاد ہے اس کو اگر محروم کر دے، وہ نہ دے، یا بہت سے لوگوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہوتی ہے، تیسری شادی ہوتی ہے، تو اس میں تفریق رکھتے ہیں کچھ لوگ، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جی، جس کا مال ہے نا، اگر اس کی وہ سگی اولاد ہے، جی، سگی اولاد ہے، بھلے اس نے 3 شادیاں کی ہیں، 2 کی ہیں یا 4 کی ہیں، 1 کی ہے، جو بھی ہے، تو اس کی سگی اولاد ہے، چاہے جس بیوی سے ہے، جی، اس کے مال میں ساری اولاد اس کی وارث ہے۔ بے شک۔ اس کی سگی اولاد اگر ہے وہ اس کی وارث ہے، پھر سوتیلی اولاد کے حقوق، لیکن اگر وہ خود دے کر چلے جاتے ہیں کہ جی یہ، اور اس میں فرق آ جاتا ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں ہاں کہ یہ فرق کر کے گئے ہیں، جی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں اگر وہ جائیداد تقسیم کر رہا ہے جی، تو تمام اولاد کو جو ہے وہ برابر حصہ دینا چاہیے۔ اور پھر جو ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں لکھوا دیتے ہیں کہ میں نے فلاں بچے کو آگ کر دیا جائیداد سے۔ جی، اگر زندگی میں تو آگ کر سکتا ہے، مطلب طور کہ 4 بچے ہیں، 3 میں بانٹ دی، چوتھے کو دی نہیں، مال ہے نہیں تو چوتھے کو کہاں سے دے گا؟ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک اس سے پوچھے گا آخرت میں کہ آپ نے ایسا ظلم اس کے ساتھ کیوں کیا تھا، یا بچی کو محروم کیوں کیا تھا۔ لیکن اگر کوئی فرد انتقال کر جاتا ہے، آگ کر دیا تھا، وہ کاغذ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عدالتی کاغذ بنتے ہیں، آگ کر دیا تھا، جی، اس کے انتقال کر جاتے ہیں، تو اس کے بعد اگر وہ پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی تھی، موجود ہے، اس کی والدہ ہیں اور دیگر بھائی ہیں، تو کیا اس میں سے کوئی حق بنے گا اس کا؟ ہاں، میں وہی اسی طرف میں آ رہا تھا کہ زندگی میں اگر نام لگوا دیے، ان کے اسٹامپ وغیرہ بن گئے، سب کچھ بن گیا، پھر تو ختم ہو گئی کہانی۔ جی، اس نے پیس وغیرہ تو دیا تھا اخبار میں، جی، یا جو بھی سلسلہ کیا تھا، لیکن نام مطلب کہ کاغذی طور پہ صحیح معنوں میں اگر کے قبضے میں نہیں آئی تھی، اولاد کے قبضے میں نہیں آئی تھی، ویسے پڑی ہوئی ہے، اس اولاد جس کو آگ کیا تھا اس کا حق لوٹ آئے گا، وہ برقرار رہے، برقرار رہے گا، اس کا ان کاغذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، آگ نامے کی جی جی جی، وہ حق برقرار رہے گا، حق برقرار ہے، اور وہ ملنا چاہیے، ملے گا، نہیں ملے گا تو ظلمن، مطلب یہ کہ ان کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، ملنا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کے نام کر دی، 3 مکان تھے، 3 بچوں کو دے دی، نام کر دیا، سب قبضہ دے دیا، ختم ہو گئی کہانی۔ اب مال ہے نہیں تو تقسیم کہاں سے ہوگا؟ جی بالکل، چوتھے کے حق میں والد پکڑا ہوا ہے، جی ہاں، ابھی تک اسی کنڈیشن میں مال پڑا ہوا ہے، وراثت اسی حساب میں پڑی ہوئی ہے جیسے والد صاحب کے زندہ ہوتے ہوئے تھی، تو بھلے آ کیا تھا،
وہ حق نہیں ہوگا اس کو حق دینا پڑے گا شرعی لحاظ سے. بالکل. مفتی صاحب بہت سے لوگ جو ہے بیٹیوں کو عیب سمجھتے ہیں اور ان کی پیدائش پہ معاذ اللہ جو ہے بڑے غمگین ہو جاتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب ان کی کیفیت ہوتی ہے اور بڑا برا سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ زین بھائی بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری بات آپ نے ارشاد فرمائی اس حوالے سے، اور یہ فتنہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے ہمارے ہاں. فتنہ بالکل عام ہو رہا ہے کہ بیٹیوں کو معاذ اللہ جو ہے عیب سمجھتے ہیں اور انہیں حق نہیں دیتے، حتیٰ کہ جو مطلب خاتون بیٹی پیدا کرے اسے تانا زنی بھی اس پر کرتے ہیں، دھمکیاں تک دیتے ہیں اس کو کہ اگر تم نے یہ تیسری بیٹی پیدا کی، چوتھی بیٹی پیدا کی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ عورت کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا کرے یا بچی، یہ تو اللہ کے اختیار میں. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بدبختی ہے، یہ محرومی ہے عورت کو عیب سمجھنا. اب اس میں یہ چیز میں اس سے پیاری بات بیٹی کے رحمت ہونے کے حوالے سے میں کیا کر سکتا ہوں کہ اگر بیٹی عیب ہوتی یا کسی شرمندگی کا باعث ہوتی، پریشانی کا باعث ہوتی، بوجھ ہوتی، اللہ پاک اپنے نبی کو کبھی بیٹیاں عطا نہ کرتا. تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور وہ اس گھر میں رحمت بن کر آئی ہیں جو خود رحمت للعالمین ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے یہ واضح فرمایا ہے کہ بیٹیوں کے معاملے میں مجھے دیکھ لینا کہ میں بیٹیوں والا ہوں. تو اس سے ہمیں درس سیکھنا چاہیے. اور آپ بیٹیوں پر کتنی شفقت فرماتے تھے میرے پاک نبی. بالکل واضح مطلب روایات ملتی ہیں اس حوالے سے کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ آپ کی اولاد ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، لیکن میرے پاک نبی تو سید الانبیاء ہیں، لیکن بالکل روایات میں آتا ہے کہ آپ نے بیٹیوں کا ادب و احترام، ان سے محبت کا، شفقت کا کیسا درس دیا ہے. جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان کی محبت میں آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر سر پہ بوسہ دیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پہ بوسہ دیا کرتے تھے، چادر پہ بٹھایا کرتے تھے. تو یہ کتنی بڑی میں سمجھتا ہوں شفقت کی بات ہے، اور بیٹیوں کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہاں تک میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، فرشتوں کی پوری جماعت اس گھر میں آتی ہے اور اس بچی کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ تو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، تو کمزور مخلوق ہے اور کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے. اب جو بھی تیری حفاظت کرے گا، تیری تربیت کرے گا، اللہ رسول کے حکم کے مطابق تیری تربیت کرے گا، تو اللہ پاک اس سے داخل جنت فرما دے گا، داخل جنت فرمائے گا. یہ بہت بڑی بشارت ہے. اور یہاں تک زین بھائی میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جس مسلمان کو بیٹیوں یا بہنوں کے ذریعے آزمایا گیا، 3 بہنیں، 2 بہنیں، 4 بہنوں بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھی اصلاح کی، اچھی جگہ رشتے کر دیے، قیامت کے دن یہ بہن بیٹیاں جو ہیں جہنم کے آگے آڑ بنا دی جائیں گی، جہنم کے آگے آڑ بنا دی جائیں گی. اور یہ چاہے بیٹی ہو یا بیٹیاں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ نعمت ہے. کبھی اس پہ غم نہیں منانا چاہیے، ان کے ساتھ برابری کرنی چاہیے اور ان کو کبھی حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے. اچھا وراثت میں حق نہیں دیتے بیٹیوں کو، برا سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نہ دیا جائے. بیٹوں کو حق دیں گے، بیٹیوں کو نہیں دیں گے، نہ زمین میں دیں گے، نہ گھر بار میں دیں گے، نہ پیسے میں، کسی حصہ میں والد کا حق ان کو نہیں دیا جاتا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم نے جہیز دیا تھا اسی میں حق آ گیا. نہیں، جو حق قرآن نے مقرر کیا ہے بیٹیوں کو دینا پڑے گا، وگرنہ پھر کبھی جان چھوٹ نہیں پائے گی. کیونکہ یہ بات اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ حقوق اللہ جو ہیں اللہ پاک کی منشا کے اوپر ہیں، وہ چاہے معاف کر دے چاہے عذاب دے، پورا کرنا چاہیے چاہے عذاب دے. لیکن حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ پاک اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ خود اپنا حق نہ معاف کر دے. تو بیٹیوں کو بالکل عیب نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ بات تو ہم نے بزرگوں سے بھی زین بھائی سنی، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جتنی بھی بیٹیاں ہیں، بیٹوں کی بھی اللہ پاک بیٹے بھی رحمت بنا کے بھیجتا ہے، بیٹیاں بھی، لیکن بیٹوں کی نسبت بیٹیوں میں وفا بہت زیادہ ہوتی ہے. بیٹیوں کے اندر وفا اور محبت، شفقت، والدین کی خدمت کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، وہ بیٹیوں کے اندر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. بیٹا جو ہے جب وہ عاقل بالغ ہوتا ہے تو وہ اپنے منمانی میں اپنی کہ زندگی کی بھاریں دیکھنے لگ جاتا ہے. لیکن بیٹی جس حال میں بھی ہو، بوڑھی ہو جائے، جوان رہے، پریشان رہے، غریب ہو، امیر ہو، ہر وقت اپنے والدین کی فکر کرتی رہتی ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مفتی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے بہت محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ. تو اس کی چند مثالیں بیان فرمائیے گا. اللہ اکبر. سب سے بڑی بہت پیاری بات آپ نے کی ہے، اور نبی پاک کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ ہے اور انہی سے ہم نے سب کچھ سیکھنا ہے. یہی حکم قرآن ہے. بڑی مثالیں زین بھائی اس حوالے سے ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچوں سے شفقت فرماتے تھے.
کہ حسنین کریمین کو اکثر و بیشتر آپ اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، کتنی شفقت فرمایا کرتے تھے میرے پاک نبی، اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کیا کر، جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی پیار کیا کر. تو بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے جاتے تو بچے آ کے سلام میں پہل کرتے، اور آپ شفقت کے ساتھ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، محبت اور شفقت کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ جس بچے کے سر پہ آپ ہاتھ رکھتے تھے نا، کئی دنوں تک خوشبو باقی رہا کرتی تھی. اور آپ بچوں کے ساتھ کتنی شفقت فرماتے تھے کہ آپ اکثر بچوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو، اپنے بچوں کو بوسہ دیا کرتے تھے. تو ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے بچوں کو چومتے، ہم تو نہیں چومتے. حضور نے فرمایا کہ جس کا دل اللہ سخت کر دے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو ہم تو بچوں کو چومتے، یعنی یہ بچوں کو بوسہ دینا بھی یہ سنت سے ثابت ہے، نبی کریم کے عمل سے ثابت ہے. اور بچوں کے حق کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا. تو ایک کم سن صحابی تھے، اس وقت کم سن صحابی تھے، بہت عرصہ پہلے روایت پڑھی تھی، نام ان کا نکل گیا ذہن سے. تو کم سن صحابی تھے، غالباً حضرت عبداللہ تھے، تو وہ تشریف فرما تھے. تو نبی السلام کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ دائیں طرف سے کوئی بھی چیز تقسیم کرنے کا آغاز کیا کرتے تھے، دائیں طرف سے. تو وہ بچہ جو تھا، وہ کم سن صحابی جو تھا، وہ دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، جلوہ فرماتا ہے، دائیں طرف سے بیٹھا ہوا تھا، باقی بڑے بڑے صحابہ بائیں طرف سے بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم نے فرمایا کہ میرا طریقہ تو اے فلاں بن فلاں یہی ہے کہ میں دائیں طرف سے شروع کرتا ہوں، اور دائیں طرف بھی تم بیٹھے ہوئے ہو. تو لیکن آپ دیکھو کہ سامنے اور بائیں طرف بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہیں، ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہیں، عثمان و علی بیٹھے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ مجھے اجازت دو، اللہ اکبر، اگر آپ مجھے اجازت دو تو آج میں دودھ اس طرح سے شروع کر دوں کہ کبار ہستی، بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں. اس بچے نے شفقت اور محبت سے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا بچا ہوا دودھ ہے. آپ نے نوش فرمایا، پھر تقسیم کیا نا. یا رسول اللہ یہ آپ کا بچا ہوا دودھ ہے، میں اس کی قربانی نہیں دے سکتا، اب اس بات سے اندازہ کرے ہمارا بچہ ہوتا ہم جھاڑ دیتے، پتہ نہیں کتنی کتنی باتیں سنا دیتے، تو کون ہوتا ہے، یہ میرا مال ہے، میری مرضی، تو بیٹھا کیوں ہمارے بیچ، ہم بڑے بیٹھے ہوئے. نہیں، ایسی بات نہیں. حضور نے یہی فرمایا کہ بچوں کے ساتھ ایسا انداز رکھو، ایسا محبت کا انداز رکھو تاکہ بچہ آپ کو جو ہے اپنا سمجھے، اس کو اپنائیت لگے، اس کو بالکل ایک مشفقانہ ماحول ملے. اور وہ بچہ جب والدین کے پاس نہیں بیٹھے گا تو پھر کس کے پاس بیٹھ کے سیکھے گا. ہم اپنے بچوں کو جب بڑے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھگا دیتے ہیں، حالانکہ اعتماد دینا چاہیے. اور جب بچے ہمارے پاس بیٹھیں گے، ہم کو اللہ رسول کی بات کریں گے، وہ سنیں گے، تو وہ سیکھیں گے نا. جب ہم بھی ان کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، اچھا برا کہاں سے سیکھیں گے. اللہ پاک عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، بچوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو تھی، اور دین اسلام کی روشنی میں مفتی صاحب نے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور بچوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں برتیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگلا پروگرام ہمارا طلاق کے شرعی مسائل کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے اگر کچھ آپ کے ذہن میں سوالات ابھرتے ہیں، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہماری اسکرین پر جو واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے اس پر ہمیں آپ سوال بھیج سکتے ہیں. مفتی صاحب ان کا جواب دیں گے اور آپ کی دین اسلام کی روشنی میں رہنمائی کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، میں درخواست کروں گا ہمیشہ کی طرح کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے. کمنٹس بھی ساتھ ساتھ کیجئے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.